बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज दिन है जुम्मा 28 मई 2021। आज का उन्वान है सबक नंबर 1, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसावल। आज हम इस सबक की रीडिंग करेंगे। उसके बाद वज़ू के बाद की दुआ ज़बानी याद करेंगे। टेक आउट योर मुताला इस्लाम। जी, ये है मुताला इस्लाम जमासोम। जी, सफ़ा नंबर 26 निकाल लें। ये है बाब सोम। ठीक है, इसका सबक नंबर 1 है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिसावल। आज हम इस सबक की रीडिंग करेंगे जिसमें हमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पता चलेगा। ठीक है, तो क्या आए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब के मशहूर शहर मक्का मुकरमा में पैदा हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम हज़रत अब्दुल्ला आपकी पैदाइश से पहले वफ़ात पा चुके थे। जब आप वसल्लम की उम्र 6 साल हुई तो आपकी वालदा मोहतरमा भी फ़ौत हो गई। यानी जब आप 6 साल के हुए थे तो आपकी वालदा जो अम्मी हैं वो फ़ौत हो गई। इसके बाद आप वसल्लम के दादा जान हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने आपकी परवरिश की। आपके दादा का क्या नाम था? हज़रत अब्दुल मुत्तलिब। ठीक है, उन्होंने आपको पाला था। आप वसल्लम के दादा जान आप वसल्लम से बेहद प्यार करते थे और हर तरह से आप वसल्लम का ख्याल रखते थे। जब आप वसल्लम 8 साल के हुए तो आप वसल्लम के दादा जान भी इंतकाल कर गए यानी फ़ौत हो गए। ठीक है, उसके बाद देखिए हज़रत अबू तालिब के ज़ेर परवरिश यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश किसकी निगरानी में हुई थी? हज़रत अबू तालिब की। हज़रत अबू तालिब कौन थे? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे। दादा जान के इंतकाल के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अबू तालिब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश की ज़िम्मेदारी संभाली। यानी उन्होंने आपको क्या है, आपको पालने की ज़िम्मेदारी ली। ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा जान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत प्यार करते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर ज़रूरत का ख्याल रखते, अपने हकीकी बेटों से बढ़कर शफ़क़त फरमाते और हमेशा अपने साथ रखते थे। यानी आप वसल्लम आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, वो आपकी हर ज़रूरत का ख्याल रखते थे। हकीकी बेटों से बढ़कर मतलब यानी जो उनके अपने बेटे थे उनसे भी बढ़कर आपका ज़्यादा ख्याल रखते थे, आपसे मोहब्बत करते थे और आपको हमेशा अपने साथ रखते थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने चाचा जान से बहुत प्यार करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के कामों में उनकी मदद करते थे। छोटी उम्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकरियां भी चराईं। यानी जब आप वसल्लम छोटे से थे तो क्या था, छोटी उम्र यानी कम उम्र थी तो आपने बकरियां भी चराईं। यानी बकरियों को चराना क्या होता है? बकरियों को ले जाना, उनको घुमाना, उनको घास खिलाना। ठीक है, उसके बाद है शाम का सफ़र। शाम का मुल्क सऊदी अरब के शुमाल में वाक़ है। ख़ानदान कुरैश के अक्सर लोगों का पेशा तिजारत था। यानी कुरैश जो थे उनका लोगों का अक्सर पेशा क्या था? तिजारत किसको कहते हैं? यानी एक शहर से दूसरी जगह शहर सामान ले जाना और अपना बेचना। हज़रत अबू तालिब का पेशा भी यही था, यानी वो भी तिजारत करते थे। एक मौके पर जब हज़रत अबू तालिब तिजारत के सिलसिले में शाम जाने लगे तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी आपके साथ जाने की ख्वाहिश ज़ाहिर की। ठीक है, उन्होंने कहा मैं भी आपके साथ जाता हूँ। किसने कहा? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र कितनी थी? सिर्फ 12 साल थी। हज़रत अबू तालिब सफ़र की मुश्किलात की वजह से आपको साथ ले जाना नहीं चाहते थे। ज़ाहिर उनको पता था कि सफ़र में बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, वो आपको साथ लेकर नहीं जाना चाहते थे। मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साथ जाने पर इसरार किया तो वो राज़ी हो गए। कहा जाता है कि जब ये तिजारती काफ़िला शाम के एक शहर बसरा में जा पहुँचा तो बहीरा नामी एक ईसाई राहिब ने आप वसल्लम को देखकर कहा कि मुझे इस बच्चे के मुबारक चेहरे पर नबूवत की निशानियाँ नज़र आती हैं। यानी जब उस ईसाई ने देखा तो उसने कहा कि आप वसल्लम यानी हज़रत वसल्लम जो हैं इनके चेहरे पर मुझे नबूवत यानी नबी बनने की निशानियाँ नज़र आती हैं। उसने हज़रत अबू तालिब से कहा कि इस बच्चे को वापस ले जाओ, ऐसा ना हो कि रास्ते में कोई से नुकसान पहुँचाए। उसने कहा जिस तरह मुझे पता चल गया ऐसा ना हो कि किसी और को पता चल जाए वो उसे नुकसान पहुँचाए। राजा हज़रत अबू तालिब ने बसरा में ही अपना माल फ़रोख्त किया और आप वसल्लम को लेकर वापस मक्का आ गए। यानी उन्होंने उधर ही अपना माल फ़रोख्त किया और वापस क्या किया? मक्का में आ गए। उसके बाद है हरफ फिजार। अरबी ज़बान में
حرب کس کو کہتی ہیں؟ حرب فجار. حرب کس کو کہتے ہیں؟ حرب کے معنی جنگ کے ہیں. قریش اور اس کے دشمن قبیلے بنو قیس کے درمیان معمولی بات پر جنگ چھڑ گئی. یعنی قریش اور اس کے دشمن جو تھا قبیلہ تھا، اس کا کیا نام تھا؟ بنو قیس تھا. اس کے درمیان کسی سی چھوٹی سی بات پر جنگ ہو گئی. اس جنگ کا آغاز محرم الحرام کے مقدس مہینے میں ہوا تھا. ٹھیک ہے. عرب کے لوگ اس مہینے میں جنگ کرنے کو گناہ سمجھتے تھے. یعنی جو عرب کے لوگ کہتے تھے وہ کیا سمجھتے ہیں؟ اس مہینے میں جنگ کرنے کو کیا سمجھتے ہیں؟ گناہ سمجھتے تھے. اس لیے اس جنگ کا نام حرب فجار پڑ گیا. یعنی وہ جنگ جس میں مقدس مہینوں کی حرمت کو توڑا گیا ہے. یعنی مقدس مہینوں کی حرمت کو، یعنی اس میں جس مہینے میں یعنی ہمیں احترام کرنا چاہیے، عبادت کرنی چاہیے، اس کی کیا ہے؟ اس کو توڑا گیا. اس جنگ کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 15 سال تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جنگ میں اپنے چچاؤں کو تیر پکڑاتے تھے. یعنی یہ جب جنگ شروع ہوئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ اس جنگ میں چھوٹے تھے تو اپنے چچاؤں کو تیر پکڑاتے تھے. ظاہر ہے جنگ میں اس دور میں جنگ کس میں ہوتی تھی؟ تیروں سے ہوتی تھی. وہ ان کو تیر پکڑاتے تھے. حلف الفضول یعنی یہ ایک معاہدہ ہے. حرب فجار کے بعد عرب کے حالات مزید بگڑ گئے. لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑ پڑتے تھے اور دوسروں کا مال زبردستی قبضے میں لے لیتے تھے. یعنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑتے تھے اور ان کا مال زبردستی اس مال پر کیا کرتے تھے؟ قبضہ کر لیتے تھے. اسی دور کا واقعہ کہ یمن کے ایک شخص نے مکہ کے سردار آس بن وائل کو اونٹ فروخت کیے. ٹھیک ہے. کس نے کیا تھا؟ یمن کے ایک شخص نے مکہ کے سردار آس بن وائل کو اونٹ بیچے تھے. جب اس نے اونٹوں کی قیمت مانگی تو آس بن وائل نے رقم ادا کرنے سے انکار کر دیا. اس صورتحال کی وجہ سے آپ کے چچا زبیر بن عبد المطلب کی تجویز پر مختلف قبائل کو ایک جگہ جمع کیا گیا. یعنی انہوں نے مشورہ دیا آپ کے چچا نے کہ ان قبائل نے مل کر ایک معاہدہ کیا جسے حلف الفضول کہا جاتا ہے. اس معاہدے میں کیا تھا؟ ٹھیک ہے. اس معاہدے میں شریک لوگوں نے درج ذیل باتوں کا اقرار کیا. ہم ظالم کا مقابلہ کریں گے، یعنی جو ظالم ہوگا ہم سے ڈریں گے نہیں، ہم اس کا مقابلہ کریں گے، مظلوم کی مدد کریں گے. یعنی جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہوگی، جس کا مال کھایا ہوگا یا جس سے بھی جو لوگ کافر ہیں جنہوں نے بدتمیزی وغیرہ جو بھی کی ہوگی اس کی ہم مدد کریں گے. مسافروں اور تاجروں کی حفاظت کریں گے. یعنی جو مسافر راستے میں جاتے ہیں اگر ان کو کوئی تنگ کرتا ہے، تاجر جس کو مال فروخت کرتا ہے اس کے پیسے نہیں دیں گے، ہم اس کی حفاظت کریں گے. اس معاہدے میں شامل لوگوں کے نام میں فضل کا لفظ آتا تھا، اس لیے اس معاہدے کا نام حلف الفضول پڑ گیا. ٹھیک ہے. اس میں کچھ لوگوں کے نام میں کیا آتا تھا؟ فضل کا لفظ آتا تھا. اس کو کیا کہہ دیا؟ نام کیا ہوا معاہدے کا؟ حلف الفضول. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس معاہدے میں شریک تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس معاہدے کے بدلے اگر کوئی مجھے سرخ رنگ کے 100 اونٹ بھی دے تو میں قبول نہ کروں، اور آج بھی کوئی مجھے ایسے معاہدے کے لیے بلائے تو میں حاضر ہوں. یعنی انہوں نے کہا اگر کوئی مجھے کہہ دے کہ یہ معاہدہ ختم کر دو، مجھے 100 اونٹ بھی اس کے بدلے دے تو میں بالکل بھی نہیں مانوں گا، لالچ میں نہیں آؤں گا. اور آج بھی کوئی مجھے ایسے معاہدے کے لیے کہے گا آئیں ایسا معاہدہ کر تو میں حاضر ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دیکھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین کا لقب. ٹھیک ہے. صادق کا مطلب کیا ہے؟ سچا، اور امین جو امانت دار. ٹھیک ہے. اس کا لقب کیا دیا گیا تھا آپ کو؟ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے جو وعدہ کرتے اسے پورا کرتے تھے، ہمیشہ سچ بولتے، کاروبار میں محنت اور دیانتداری سے کام لیتے تھے. مکہ کے شہر کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اعلیٰ کردار سے بہت متاثر تھے. لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت و دیانت پر یقین رکھتے تھے اور اپنی امانتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھواتے تھے. لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور امانت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق و امین کہنا شروع کر دیا. یعنی کوئی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی امانت کیا کہتے ہیں؟ کسی کے پاس کوئی چیز رکھوانا اور اسے کہہ دینا کہ میں یہ آپ سے لے لوں گا یا کہیں جا رہا ہوں تو آپ کو ویسے ہی لوٹا دینا. ٹھیک ہے. تو اس کو کیا کہتی ہیں؟ امانت کو ویسے ہی لوٹا دینا. تو وہ کیا تھے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ کافر بھی جو تھے وہ آپ کی امانت اور دیانت پر یقین رکھتے. ان کو پتہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سچے ہیں، اگر ہم ان کے پاس کوئی امانت رکھیں گے تو ہمیں ویسے ہی لوٹا دیں گے، یہ نہیں کہیں گے کہ آپ نے مجھے کوئی چیز نہیں دی. ٹھیک ہے. تو صادق امین کہنا شروع کر دیا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جوانی کی عمر کو پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت شروع کی. یعنی جب آپ بڑے ہوئے تو آپ نے کون سا پیشہ کیا؟ تجارت کا پیشہ شروع کیا. تجارت کے سلسلے میں آپ نے بہت سے ملکوں کا سفر کیا. اگلا دیکھیں. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح، یعنی ان کی شادی ہوئی تھی حضرت خدیجہ سے. حضرت خدیجہ کون تھی؟ مکہ کی معزز خاتون تھی. ٹھیک ہے. ایک عزت دار خاتون تھی. مکہ کے لوگ ان کو پاکیزہ عادات کی وجہ سے طاہرہ کہتے تھے. ٹھیک ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے خوب دولت عطا کی تھی. وہ اس مال سے تجارت کرتی تھی اور مختلف لوگوں کو اپنا مال دے کر دوسرے ممالک میں بھیجتی تھی. جب انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت و امانت کی شہرت سنی تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم
سے اپنا سامان تجارت ملک شام لے جانے کی درخواست کی۔ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہوں نے سنا ہوا تھا کہ آپ امانت دار ہیں، صداقت والے ہیں، یعنی سچے ہیں، ٹھیک ہے، تو انہوں نے اپنا سامان جو تھا وہ ان کو شام لے جانے کی درخواست کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی درخواست قبول کر لی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے ایک غلام میسرہ کو بھی بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تجارتی سفر میں بہت زیادہ نفع کمایا، ٹھیک ہے۔ میسرہ سفر کے دوران میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق و کردار سے بہت متاثر ہوا، یعنی وہ جو غلام تھا وہ آپ کے اخلاق یعنی آپ کے کردار سے بہت زیادہ متاثر ہوا تھا، ٹھیک ہے، یعنی خوش ہوا تھا۔ شام سے واپسی پر اس نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور دیانتداری کی بہت تعریف کی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بیوہ خاتون تھی۔ بیوہ کس کو کہتے ہیں؟ جس کے شوہر نہ ہوں، ٹھیک ہے، وفات پا گئے ہوں، فوت ہو گئے ہوں۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ کردار سے بہت متاثر ہوئی، یعنی بہت زیادہ خوش ہوئی تھی، اس لیے انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شادی کا پیغام بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت ابو طالب سے مشورہ کیا۔ حضرت ابو طالب کی رضامندی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو گیا۔ یعنی انہوں نے کیا کیا تھا؟ شادی کا پیغام بھیجا تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو آپ نے اپنے چچا سے مشورہ کیا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی حضرت خدیجہ سے ہو گئی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 برس تھی۔ یعنی جب حضرت خدیجہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم شادی ہوئی تھی تو کتنی تھی؟ حضرت خدیجہ جو تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے تھے، ٹھیک ہے۔ یہ ہمیں کیا ہے، اس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں بتایا گیا، جس میں آپ نے پڑھا ہے وہ کس طرح امانت دار تھے، ٹھیک ہے، کس طرح صادق و امین مشہور تھے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس سبق کی پڑھائی کرنی ہے۔ اس سبق کی پڑھائی سے آپ کو کیا معلومات حاصل ہوں گی؟ آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اسلام کے بارے میں معلومات حاصل ہوں گی، ٹھیک ہے۔ آپ نے اس سبق کی گھر میں پڑھائی کرنی ہے۔ جی صفحہ نمبر 60 نکال لیں۔ آج ہم زبانی سلیبس میں سے وضو کے بعد کی دعا یاد کریں گے، ٹھیک ہے۔ یہ دوسرا کلمہ ہے، جب آپ وضو کر لیں اس کے بعد آپ نے یہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، وضو کے بعد کی دعا، ٹھیک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ۔ ترجمہ: میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ٹھیک ہے، یعنی اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، وہ ایک ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، یعنی وہ ایک ہے صرف، اور اس کے اس کام میں، کائنات کا سارا نظام چلانے میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے یہ وضو کی بعد کی دعا یاد کرنی ہے۔